गुड इवनिंग। पुराने यादनामा में से पैदाइश की किताब द वेरी फाउंडेशनल फर्स्ट बुक और उसका 38वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस, द फाउंडेशनल बुक ऑफ जेनेसिस एंड द 38th चैप्टर। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने यूसुफ की कहानी शुरू की थी और उसको उसके लड़कपन में हमने देखा और किस तरह फिर वो मिस्र पहुंच गया अपने भाइयों की दगा की वजह से, और किस तरह उन सौदागरों ने जिन्होंने उसको 20 सिक्कों के 20 रुपयों के इवज खरीद लिया था, वो मिस्र पहुंच गया और पोतीफार के पास वो मुलाजिम हो गया, उसका गुलाम हो गया। छोटी सी इंटरप्शन आ गई है आज कहानी में, और इंटरप्शंस हमेशा किसी बड़ी चीज़ की तरफ निशानदही करते हैं, इसलिए हम घबराएंगे नहीं। यूसुफ की कहानी अगले हफ्ते से हम दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक पैदाइश की किताब के 38वें बाब में यहूदा की कहानी है, द फोर्थ सन ऑफ जेकब। और ये इसलिए ज़रूरी है इस कहानी का हमें जानना और इस कहानी का बीच में आ जाना, क्योंकि ये बिल्कुल हमें खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचाएगी। खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का बब्बर है, वो यहूदा की नस्ल में से था, और हम देखेंगे कि अगर यहूदा पर होता तो शायद उसकी नस्ल आगे बढ़ ही ना पाती। और बीच में एक खातून आ गई जिसका नाम तिमर था, जो कि बहू थी यहूदा की, और अगर वो चीज़ों को अपने हाथ में ना ले लेती तो शायद सिलसिला वहीं पर रुक जाता। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जब भी किसी बाइबल की कहानी में कोई खातून मरकजी किरदार हो कहानी का, तो आप समझ लीजिएगा कि ये रिडेम्पशन की, ये नजात की कहानी है। हमने अपना थोड़ा सा नज़रिया बदला था जब हमने रिबका के बारे में जाना था कि रिबका ने जो कुछ भी किया, उसने अपने बेटे याकूब से कहा तू एक बकरी का बच्चा ज़िबा कर, उसका गोश्त मुझे दे, और फिर उसकी खाल लेकर उसने याकूब के बाजुओं पर और उसके गर्दन के पीछे लगाई और यूं उसे तैयार किया कि वो ईसाऊ बनकर अपने बाप इसहाक से बरकत ले ले। अब ये बड़ा दगा का काम लगता है, इट्स ट्रेचरी, लेकिन ये खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक था। वो खुदा जिसने कि इन बच्चों की पैदाइश पर ही रिबका से कह दिया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, तो रिबका चाहे नोइंगली या अननोइंगली वो खुदा के उस प्लान को पूरा कर रही थी। और आगे भी चलकर हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि जहां हमें ऑन द सरफेस तो लगता है कि कोई ज्यादती हो रही है, कोई बुरा काम हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें खुदा की मर्जी पूरी हो रही होती है। तो हमने देखा कि खुदा ने सरफराज करना था यूसुफ को, तो एक बड़ा एक ड्रामा बन गया, है ना। आखिर में यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ भी कर दिया कि तुमने तो मेरे से बुराई की, लेकिन मेरे खुदा ने उस बुराई में से भी मेरे लिए और सबके लिए भलाई पैदा कर दी। He knew that it was orchestrated by God. इसमें खुदा की मर्जी शामिल थी कि वो ग़ुलामी की हालत में मिस्र ले जाया जाए, क्योंकि खुदा उसको वहाँ पर इस्तेमाल करने वाला था, उसको सरफराजी देने वाला था। ऐसी ही एक कहानी आज की शाम हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सतही तौर पर पढ़ी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि वन रॉन्ग आफ्टर द अदर, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा कहानी के इख्तिताम में उसकी जो मॉरल है उस कहानी का, वो खुदा का कलाम हमें खुद बताएगा। तो इंतज़ार कीजिएगा, कोई राय नहीं कायम कीजिएगा। 38वां बाब पैदाइश की किताब का, द 38th चैप्टर ऑफ जेनेसिस, स्टार्टिंग एट वर्स 1। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हेरा था गया।
उन्हीं दिनों में, यानी जिन दिनों में ये यूसुफ का वाकया हुआ, यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर चला गया। अब आपको पता है ना कि उसने ये प्लान बनाया था कि यूसुफ को बेच दिया जाए, मारा ना जाए। उसने अपने भाई पर रहम किया, और शायद उसका दुख था या उसका गिल्ट था, कुछ भी था, लिखा है वो अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया। अगर हम हिब्रू टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ही वेंट डाउन, वो नीचे की तरफ गया भाइयों को छोड़कर। और हम देखेंगे कि ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर शायद वो नशीब के इलाके की तरफ गया, रूहानी तौर पर भी वो गिरावट का शिकार हो गया। इसके बाद के जो वाकयात आने वाले हैं उससे हमें ये अंदाजा होगा। सो ही एंडेड अप विद अ कैनानाइट मैन, उदलामी आदमी के पास गया, जिसका नाम भी हमें यहाँ बताया जा रहा है। उसका नाम हीरा था। शायद पहले से उन दोनों की जान पहचान थी या नहीं थी, हमें नहीं बताया गया, बट ही एंडेड अप विद हीरा। और यहूदा ने वहां सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उसे ब्याह करके उसके पास गया। नाउ दिस, ये वो चीज है जो जिससे कि खुदावंद ने मना फरमाया था। लेकिन हम देखते हैं कुछ बेटों ने, इस खानदान के कुछ बेटों ने खुदा की बात को, अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को अपहोल्ड किया, और कुछ ने उसको तोड़ डाला। ईसाऊ ने तोड़ डाला इस ट्रेडिशन को। और अब हम देखते हैं कि यहूदा भी उसी के रास्ते पर चल निकला है। उसका बाप याकूब गया था अपने मामू के घर एक दुल्हन लाने के लिए, क्योंकि ये उसको बताया गया था कि उससे कनानी औरतों से शादी नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर हम यहूदा को देखते हैं कि वो ऐसा कर बैठा। वो हमला हुई और उसके बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईर रखा, और वो फिर हमला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सिला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। Now he had no intention of going back home. वो शायद अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर आ गया था। कनान में आकर बस गया, वहां शादी कर ली, और यके बाद दिगरे उसके 3 बेटे हो गए। और जगह का नाम हमें बताया जा रहा है कजीब। कजीब कज़ब से निकला है। कज़ब का मतलब है झूठ। तो वो झूठ की मुमलिकत में कहीं पता नहीं किस जगह थी ये, लेकिन वो वहां रहा। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया। फास्ट फॉरवर्ड, यानी अब हमें यहूदा की कहानी आज ही ख़त्म करनी है इसी बाब में, इसलिए अब फास्ट फॉरवर्ड हो गया काम। वो अपने बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिम्मर था। तमार, तिम्मर। और यहूदा का पहलौठा बेटा ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। He fell under the judgment of God and he was killed. खुदा इस तरह से भी जज कर सकता है अपने लोगों को। उसने लिखा है वो खुदावंद के रास्ते पर चलने वाला नहीं था, ना ही उसके बाप ने खुदावंद के रास्ते पर चला, जबकि उसने एक कनानी औरत से शादी कर ली। लेकिन इसके बारे में, ईर के बारे में हमें ये मालूम हुआ कि वो शरीर था, वो शरारत की राहों पर चलने वाला था, और खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। मैं सोच रहा था जब मैं ये इस हवाले को तैयार कर रहा था कि खुदावंद का पाक रूह कैसे चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करता है। अभी इसी हफ्ते की न्यू टेस्टामेंट की बाइबल स्टडी में हम मुकद्दस मती के इंजीली बयान के 22वें बाब का मुताला कर रहे थे, और सदूकी आ गए थे यसू से सवाल करने कुछ इसी किस्म का लेवरेट मैरिज के बारे में। और यहाँ आज हम उसकी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। लेवरेट मैरिज
عبرانی میں اس حکم کو جو استثنا کی کتاب کے 25ویں باب میں ہے یابون کہا جاتا ہے. اس حکم کا نام ہے یابون، جہاں ایک بھائی کے مرنے کے بعد، بے اولاد مرنے کے بعد، دوسرا بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار اس کی بیوی سے شادی کرتا ہے تاکہ اس کا نام اور جائیداد میں اس کا حصہ قائم رہے. سو واٹ اے بیوٹی ہے نا، یعنی دل سے اش کرنے کو چاہتا. کہاں ہم نے وہ لیبریٹ میرج پڑھی اور یہاں خدا نے ہمیں اس کی ایک مثال دے دی آج کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بائبل اسٹڈی میں. آئی مین ایز اے ہیومن بینگ، آئی مین اٹ کین بی اے کو انسیڈنس، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایز فار ایز دا ورڈ آف گاڈ از کنسرنڈ آئی بلیو ان نو کو انسیڈنسز. سو کیا ہوا، ایک بھائی مر گیا، بے اولاد مر گیا، ایر مر گیا. تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے. حکم ابھی نہیں آیا ہے، حکم دے گا موسیٰ خداوند کی طرف سے صدیوں بعد. لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا. کیسے کرتا تھا، کیوں کرتا تھا، ربکا کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہ کچھ کرنا چاہیے، وی ڈونٹ نو. لیکن خدا اس سے بہت زیادہ، جو کہ ہم خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ بات کیا کرتا تھا اپنے لوگوں سے. تو یہ شاید یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہودا کو، جوڈا کو یہ بات خدا کی طرف سے پہنچ گئی، اس سے بہت پہلے کہ اس کا شریعت میں اندراج ہو. ملک صدق کو ابراہم نے دہ یکی دی تھی. آپ کو یاد ہے 14ویں باب میں پیدائش کی کتاب کے دہ یکی کا حکم بہت بعد میں آیا. سو پراببلی گاڈ used to communicate a lot more than what we have written here. تو یہ حکم تھا، اس نے کیا کہا، جا اپنے دیور ہونے کا حق ادا کر. اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو پہلی اولاد ہوتی تھی وہ بڑے بھائی کے نام سے کہلاتی تھی. اب یہ شاید بالکل نیا کانسیپٹ دیا خدا نے. یہودا نے تو اس کو قبول کر لیا، لیکن اونان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا. نویں آیت میں دیکھیں، اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی. سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے. So people were aware of contraception at that time as well، جو بھی پریمیٹیو طریقے تھے اس کے. لیکن اس نے نہ چاہا کہ ایر کی بیوی سے اس کے اولاد ہو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اولاد ہوئی، پہلی اولاد میرے بھائی کے نام سے کہلائے گی. تو کوئی بغض تھا دل میں، کینہ تھا، جو کچھ بھی تھا، he did not want to do it. So he would destroy his seed on the ground. کہنے کو تو اس نے باپ کی بات مان لی. یسوع نے وہ 2 بیٹوں کی مثال دی تھی نا، ایک نے کہا میں نہیں جاؤں گا، چلا گیا پاکستان میں. دوسرے نے کہا ہاں بالکل آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا رہا ہوں، اور گیا نہیں. اونان نے بات تو مان لی لیکن اس فرض کو پورا نہیں کیا، اس نے اولاد نہیں ہونے دی. اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا. پراببلی یہاں سے صدوقیوں نے تھوڑی سی اور اپنے اسٹریچ آف امیجنیشن سے کہانی اور بڑھا لی کہ 7 بھائی تھے اور ہوتے ہوتے 7 مر گئے، اور پھر وہ عورت بھی مر گئی. تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے. سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی. اب ایک دفعہ تو خدا کی بات مان لی یہودا نے، اس کے بیٹے نے بھی مان لی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا.
اب ایک بیٹا رہ گیا ہے، سیلا جس کا نام شلاہ جس کا نام ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک بیٹا رہ گیا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ کوئی قرض ہے، کوئی لعنت ہے اس عورت پر، تمر پر، کہ اس کا ہر شوہر مر جاتا ہے، تو اگر میں نے سلا کو اس سے بیعا دیا تو کہیں میرا تیسرا بیٹا بھی نہ مر جائے. ہی مس ریڈ دا سچویشن، مس ججڈ دا سچویشن. تو اس نے کیا کیا کہ ابھی تو چھوٹا ہے نا، نابالغ ہے، اس کو میں نہیں بیاہ سکتا تیرے ساتھ، تو اپنے بھائی کے گھر جا، اپنے باپ کے گھر جا اور بیوگی کی زندگی گزار. کوئی وعدہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور یوں اس کو اس کے باپ کے گھر بھیج دیا، سو کے گھر بھیج دیا. اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہونا، اگین فاسٹ فارورڈ، اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی. اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کے پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا. اب اس کی بیوی بھی دو بیٹے مر چکے ہیں، اس کی بیوی بھی مر گئی، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے. اب سوچیں کہ اتنی ڈیتھس کے بعد، ہمیں نہیں پتا کہ وہ چھوٹے بیٹے سلا کا کیا ہوا بعد میں، لیکن یہاں تک آتے آتے ایک چیز چھوٹی سی کلیئر ہو رہی ہے کہ شاید یہودا کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر یہودا کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو خدا کا ارادہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہودا کی نسل میں سے اور داؤد کے گھرانے میں سے آنا تھا مسیح کو. سو یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ لائک دی اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے ابھی تک روکنے میں. اب اس کی بیوی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا، یعنی جو بھی پیریڈ تھا مورننگ کا 30 دن یا 40 دن کا، اس نے ماتم کیا اور اس کا غم بھولا، تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا. The news went to Tamar. اور تمار کو یہ خبر ملی کہ تیرا سسر تمنت میں ہے. تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑا اور اپنے کو ڈھانکا، اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی. یعنی یہودا اپنے کال پر الٹا پھر گیا. اس نے اس کو کہا تھا جب تک کہ بڑا نہیں ہو جاتا تو اپنے باپ کے گھر رہنا، بٹ Judah had no intentions of getting his son married, the third son married to Tamar. یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کس بھی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا. She sat on the roadside. سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے. She hid herself well. اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ اب لین دین کا معاملہ شروع ہو گیا، بیکاز پروسٹیٹیوشن کی بات چل نکلی ہے. اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میں تیرے ساتھ کہ تو میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا. He had brought these animals to be sheared. اس نے کہا ان میں سے میں ایک بکری کا بچہ تجھے دوں گا. اس نے کہا اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا. کیا گارنٹی دیتا ہے تو کہ تو واقعی ایسا کرے گا؟ ایرابون عبرانی میں اور ایرابون انگریزی میں نشانی، انگوٹھی، کوئی رہن رکھنے والی چیز. اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر
اب مہر وہ چیز ہے جسے کوئی پھر نہیں سکتا، وہ دستخط تھا اس کا، سگنیٹ رنگ. اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی. سو اس کا مطلب ہے کہ تمر جو تھی وہ بانج نہیں تھی. اگر وہ دو بھائیوں سے پہلے، خیر عنان کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہو، لیکن عیر کے سے بھی وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی. لہٰذا یہاں پر فوراً دیکھا ہے، probably she was with Judah only one time، اور وہ پریگننٹ ہو گئی. اور اگر آپ یہودی اسکالرس کو اس پر پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ خدا کی بلیسنگ ہے. This is how God was blessing تمار، یا جو کچھ اس نے کیا کہ وہ فوراً پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی. پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا. اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ساتھ بکری کا بچہ بھیجا. اب دیکھیں، جب ایکٹ کرنا تھا تو خود کیا، اب پیچھے ہو گیا. اب بکری کا بچہ اس کے ہاتھ بھیج رہا ہے، اپنے دوست کے ہاں جس کا نام ہیرا ہے، اس کے ہاتھ بھیج رہا ہے تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی. اٹ واز آل ورکنگ ٹو اے پلان. یہ تمر کا منصوبہ تھا. تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو انیم میں راستے پر کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی. So probably there was no history of prostitutes on that particular place, on that road. یہ ون ٹائم انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا، لوگوں کو خبر نہیں ہوئی اور لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہاں تو کوئی کسبی نہیں ہے. تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی. یہودا نے کہا خیر، اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں. میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی. He was very casual about it. Probably یوں سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں تو اٹ مائٹ بی اے ویڈیو دیٹ کوڈ ہیو بیکم وائرل. لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، رہنے دے اس کے پاس، she will not use it against me. اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے. آفٹر 3 months وہ جب اٹ اسٹارٹڈ شوئنگ تو اس کو خبر ملی کہ اس طرح سے she has committed adultery اور she is pregnant now. یہودا نے کہا اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے. واو، ایک عمل جو خود کر چکا ہے، ابھی شاید اس کو نہیں پتا کہ یہی عمل اس نے کیا تھا، بٹ he has been into prostitution. He has been with a prostitute whom he thought to be a prostitute. وہ ایک کسبی کے ساتھ وقت گزار چکا ہے. عورت کے لیے قانون فرق ہے کہ وہ جلائی جائے، اور فیصلہ کون دے رہا ہے؟ جو خود یہ کام کر چکا ہے. کوئی اور عورت یاد آ گئی آپ کو؟ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 8واں باب. ایک عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس لائی گئی جو عین زنا کی حالت میں پکڑی گئی تھی. but the man wasn't there. تو کیا اب اس نے وہاں پر کوئی نام کما لیا تھا. he was probably a سردار اور something. اس نے کہا لاؤ، یہ تو اس کی سزا تو جلایا جانا ہے. اگر اس نے ایسا کیا تو she must be burnt alive.
جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے۔ میں نے کہا تھا انتظار کیجئے گا کہ خدا کا کلام چاہے وہ یہودا کی زبانی سے ادا ہو رہا ہے اس عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، وہ مجھ سے زیادہ راست باز ہے۔ She is more righteous than I am۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اس کو اپنا گناہ یاد آ گیا، اس نے کہا میں نے کمٹ کیا تھا اور مجھے خداوند کے حکم کے مطابق سیلا کی شادی اسے کر دینی چاہیے تھی، جو میں نے نہیں کی، اور اس لیے اس نے ایسا کیا کہ اس کی ایر کی نسل آگے چل سکے۔ اینڈ ہی چوز می فرام ود ان دا فیملی، تاکہ وہ جو ڈی این اے ہے وہ بھی خاندان ہی میں رہے۔ بھائی کے ساتھ شادی کرنے کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ دیور کے ساتھ شادی کرنے کا کہ وہ ڈی این اے جو پول ہے وہ وہی رہے گا۔ تو یہاں پر کیا ایڈمٹ کر رہا ہے یہودا اپنی بہو کے بارے میں؟ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے۔ اگر میں سلا کی شادی اسے کرا دیتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتی، لیکن ہمارے لیے یہ فیصلہ خدا کے کلام کا ہے۔ She intervened into a situation جہاں پر اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے چل کر شاید جب یہودا نے اپنے خاندان میں بات کی ہوگی، اس کی شادی عنان سے کی ہوگی، تو ہی وڈ ہیو ایکسپلینڈ کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور پھر اس نے خود ہی خدا کے حکم کو پورا نہیں کیا، اور یوں تمر نے وہ سارا معاملہ جو تھا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھا، اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں تمام ہے۔ She conceived twins۔ اب اگر میں یہودی اسکالرز کی زبان بولوں، ان کے ربیوں کی زبان بولوں، تو اس کا پہلی دفعہ میں حمل ٹھہر جانا اور پھر تمام ڈبل بلیسنگ ہو جانا، it was a sign of approval from God۔ یعنی جو کچھ اس نے کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا، اس لیے خدا نے اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو بلیس کیا۔ اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا، اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی یہ پہلے پیدا ہوا۔ ٹوینس کی کوئی بڑی اچھی ہسٹری نہیں ہے اس خاندان میں جی۔ پہلے کیا ہوا، وہ جو پیچھے آ رہا تھا اس نے ایڑی پکڑ لی، عقب سے پکڑ لیا پہلے والے کو اور یعقوب کہلایا۔ یہاں پر کیا ہوا، ایک کا ہاتھ پہلے باہر آ گیا، اور دائی نے لال ڈورا کرمزن کارڈ اس کے ہاتھ پر باندھی۔ یہ پہلوٹے ہونے کا نشان تھا کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے ہاتھ پھر کھینچ لیا۔ These are naughty twins۔ اور اس خاندان کی ہسٹری ہے اس قسم کے ٹوینز کی۔ اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا، تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا ہے جی۔ سو اس نے اس کا نام فارس رکھا، زبردستی کر کے میدان میں اترنے والا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا ہوا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ اب یہاں سے چلے گا نسب نامہ جو جا کر اس یوسف پر ختم ہوگا جو کہ یسوع کا دنیاوی لیگل باپ ٹھہرا۔ اور یہ اگر تمر انٹروین نہ کرتی اس سچویشن میں
یہودا کا پہلوٹا بے اولاد رہ جاتا، اور شاید پھر آگے بات کسی اور چینل سے خدا کو چلانی پڑتی، بٹ تمر شی انٹروینڈ ان دس سچویشن. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں خواتین فور فرنٹ پہ آ جائیں اٹ مینس it is a story of redemption, and you cannot have two thoughts about it. یہ کہانی ریڈیمشن کی ہے کیونکہ یہ مسیح پر جا کر ختم ہوگی. تو دس واز این انٹرپشن. اگلی دفعہ یوسف کی کہانی کی طرف پھر چلیں گے. تب تک خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا حافظ.